हेलो, एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर ब्रायन एडम्स, ईमान अब है के साथ। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपने इसे देखा होगा। अगर नहीं तो पुरानी वीडियोस में जाकर देखें। आप उसे ढूंढ सकते हैं जब ईमान थक जाता है। क्योंकि मैं लोगों को देखता हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जहनियत माइक्रोवेव जैसी हो गई है। हमें हर चीज़ अभी चाहिए। सिर्फ 30 सेकंड के क्लिप्स। हमारी तवज्जो का दौरानिया बहुत कम है। हमें साबित कदमी के इम्तिहान में कामयाब होने की तरफ वापस आना होगा। इस दौरान याद रखें, बीज, वक्त और फसल। जब हम उस वक्त से गुजरते हैं तो कभी कभी उसमें देर लग सकती है। दाऊद को बादशाह बनने के लिए मसा किया गया था और बादशाह बनने में 15 साल लग गए। अब इनमें से 8 साल वो अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, क्योंकि उस वक्त के बादशाह साउल उन्हें मारना चाहते थे। तो वो अमल, बर्दाश्त और तरबियत इस काम के लिए जो खुदा ने आपके लिए रखा है, अक्सर वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। और ये तकरीबन ऐसा लगता है जैसे खुदा का कलाम सच्चा नहीं था। दर हकीकत जब हम यूसुफ की बात करते हैं तो बाइबल कहती है कि उसके कलाम में उसे आजमाया जब तक कि वो पूरा ना हुआ। वो गड़े में थे, वो कैद खाने में थे, और ऐसा लगता था कि वो कलाम, वो ख्वाब जो उन्हें खुदा की तरफ से मिला था, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने साबित कदमी का इम्तिहान पास किया और पूरे मिस्र में दूसरे बड़े हाकिम बन गए। आप जानते हैं, मैं आपकी भी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारे, क्योंकि शायद आप अपनी तरक्की से जरा पहले ही हिम्मत हार दे। यूसुफ एक दिन जेल में थे। अगले दिन वो उन्हें बाहर ले आए। उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई। उन्होंने उनसे कहा, उसे ले जाओ, इस लड़के को नहलाओ, उसके बाल काटो और उसे साफ सुथरा करो। इसे अपना कमरा दो, इसे एक बीवी दी। मेरा मतलब है, इस आदमी को बहुत बड़ी तरक्की मिली क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं आपका नहीं जानता, लेकिन मैं भी किसी तरक्की का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन खुदा तरक्की देने पर कादिर है, लेकिन चाहे वो दे, यार अगर मुझे सिर्फ निजात ही मिल जाए तो मैं इस पर खुश हूँ। मैं जहन्नम में नहीं जा रहा, लेकिन इसमें क्योंकि मेरे पास खिदमत है, मकसद है, जिम्मेदारी है। मुझे एक अच्छा इंतजामकार बनना है। जैसे मैं इस खिदमत को संभालता हूँ जो खुदा ने मुझे दी है, मुझे खुद को थकने से, बेजार होने से बचाना है। और जब आप थक जाएं तो खुदा की हुजूरी में जाएं, खामोश रहें और जान लें कि वही खुदा है। मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी उसके हाथों में है। मुझे यकीन है कि खुदा वो गहरी, बहुत गहरी पाकीज़गी अता करेगा। आप जानते हैं, कलाम कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफ़ादार और आदिल है कि हमें माफ़ करे और हमें हर तरह की बदकारी से पाक करे। खैर, मैं ना सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ, बल्कि अगर मैं गुनाह में पड़ गया तो शायद मैं ये कीचड़ में चलने जैसा है, या आप जानते हैं, कीचड़ में सूर जैसा कि पुरानी कहावत है, या कुत्ता अपनी कै की तरफ। मुझे अब ज़रूरत है, अगरचे मुझे माफ़ कर दिया गया है, मुझे पाक होने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब ईमान थक जाता है, एक मुनफरिद किस्म की थकन होती है जो जिस्मानी मशक्कत से नहीं, बल्कि रूहानी इस्तिकामत से आती है। ये थकन है दुआ करने और अभी तक ना देखने की, यकीन करने और अभी तक हासिल ना करने की, डटे रहने, अभी तक कामयाबी ना मिलने, उस दरवाजे पर दस्तक देने की, और ऐसा लगता है कि वो खुलता ही नहीं। ये वो थकन नहीं है जो गुनाह से आती है, बल्कि ये दबाव में ईमान की थकन है। बहुत से मोमिनीन खामोशी से पूछते हैं, जब मेरा यकीन कायम हो लेकिन मैं थक जाऊं तो मैं क्या करूं? हार ना माने। मुझे मुझे आपका हौसला बढ़ाने दें। हार ना माने। थके हुए ईमान की हकीकत। बाइबल जज्बाती और रूहानी थकन को नज़रअंदाज नहीं करती, और मैं आपसे भी ऐसा करने को नहीं कह रहा, लेकिन ये बराह रास्त उसका हल बताती है। आइए गलतियों बाब 6 आयत 9 की तरफ चलते हैं। और हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर हम बेदिल ना हों तो ऐन वक्त पर जब वक्त आएगा हम काटेंगे। अगर हम हिम्मत ना हारें, वहां की साख्त पर गौर करें। थकन को तस्लीम किया गया है, फसल काटने का वादा किया गया है। ये वो फसल है, दुआ का जवाब मिलना। हिम्मत हारने के खिलाफ खबरदार किया गया है। एक बार फिर थकन को तस्लीम किया गया है। वो ऐसा जाहिर नहीं करता जैसे ये होता ही नहीं। फसल काटने या दुआ के जवाब का वादा है, लेकिन हिम्मत हारने के खिलाफ खबरदार किया गया है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते, आप दस्तबरदार नहीं होते, तो आप उस दुआ को कबूल होते देखेंगे। इसका मतलब है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, वादा पूरा होते नहीं देख रहे, दुआ कबूल होते नहीं देख रहे, और इंतजार के दौरान फिर भी थकन महसूस कर सकते हैं। ईमान थकन की अदम मौजूदगी का नाम नहीं है।
تو آپ تھک سکتے ہیں. سوچیں میں کیا غلط کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، یہ صرف ایک جسمانی اور جذباتی کیفیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اکثر اوقات یہ ذہنی نفسیاتی دائرہ ہوتا ہے جو تھک جاتا ہے، پھر ہمیں ہار ماننے پر مجبور کرتا ہے. لیکن فتح کے بعد کی گراوٹ، اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو آپ کو لگتا ہے یار آپ کو فتح ملی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے دھماکہ ایک جوابی جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک مومن کی زندگی کے خطرناک ترین لمحات میں سے ایک وہ ناکامی نہیں ہے، وہ ایک عظیم فتح کے بعد کا لمحہ ہے. ایلیا کی ہمت ٹوٹنا، ہم نے پہلے سیشن میں اس بارے میں بات کی تھی. پہلا سلاطین 18:38. تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، معاف کیجیے گا، اور سوختنی قربانی اور لکڑی اور پتھروں اور مٹی کو بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو خندق میں تھا چاٹ گئی. یہ صحیفہ میں خدا کی قدرت کے عظیم ترین مظاہروں میں سے ایک ہے، جہاں ہر ایک نے بال کے تمام پجاریوں، تمام جھوٹے نبیوں، تمام اسرائیل نے انہیں اپنے دیوتا کو پکارتے دیکھا. کوئی جواب نہیں. ایلیا نے اپنے خدا یہوہ اسرائیل کے قدوس کو پکارا. آگ نازل ہوئی، پھر اس نے تمام جھوٹے نبیوں کے سر قلم کر کے انہیں قتل کر دیا، جو کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا، لیکن یہ جھوٹے نبیوں کی باطل آواز کو خاموش کرنے کا ایک نبوی اشارہ بھی ہے. یہ صحیفہ میں خدا کی قدرت کے عظیم ترین مظاہروں میں سے ایک ہے. پھر بھی اس کے فوراً بعد پہلا سلاطین 19:4 میں، لیکن وہ خود بیابان میں ایک دن کی مسافت پر گیا اور آ کر ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے لیے موت کی دعا مانگی. اور اس نے کہا، اے خداوند اب بس میری جان لے لے، میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں، میں کوئی خاص نہیں ہوں. کیونکہ تجدید کے بغیر روحانی محنت، اس روحانی محنت کو غور سے سنیں. آپ نے اسے خدمت کرتے دیکھا، آگ نازل ہوئی، اس نے وہ سب کیا جو اس نے کیا. تجدید کے بغیر روحانی محنت جذباتی شکست کا باعث بنتی ہے. ہمیں دوبارہ خود کو بھرنا ہوگا. ساری رات خدمت اور کئی میٹنگز کے بعد جب آپ تھک جائیں تو واپس آنا ہوگا. آپ کو خدا کے حضور میں واپس آنا ہوگا. وہاں کچھ روزے اور کچھ دعا کی ضرورت ہے. میں واقعی اس کی حوصلہ افزائی اور سفارش کرتا ہوں. پہلی سلاطین میں خدا ایلیا کو ملامت نہیں کرتا. آئیے اس نقطے کو واضح کریں. خدا نے ایلیا کو ملامت نہیں کی بلکہ اسے بحال کیا. پہلی سلاطین باب 19 آیات 5 سے 6 میں. اور جب وہ یعنی ایلیا جھاؤں کے درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا تو دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا. خیر آپ جانتے ہیں جب فرشتہ چھوتا ہے تو اسے طاقت بحال ہوتی ہے، اور اس سے کہا کہ اٹھ اور کھا. اور ایلیا نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے کوئلوں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی ہے. اور اس نے کھایا اور پیا، اور وہ پھر لیٹ گیا. اسے کھلایا، کچھ آرام کیا، تازہ دم ہوا، بحال ہوا. خدا کا جواب یہ نہیں تھا کہ زیادہ دعا کرو یا زیادہ ایمان رکھو یا دوبارہ کوشش کرو. خدا نے اسے آرام، کھانا اور وقت دیا. اس وقت وہ آرام کر رہا تھا. کبھی کبھی سب سے زیادہ روحانی کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے بحالی. لیکن لگتا ہے کہ یہ جنگ ہمارے خلاف آتی ہے، ایک جنگ جسے تاخیر کہا جاتا ہے. وعدے اور تکمیل کے درمیان کے وقفے میں ایمان تھک جاتا ہے. عبرانیوں 10:36. کیونکہ تمہیں صبر کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے بعد تم وعدہ حاصل کر سکو. یہاں ایک تکلیف دہ جملہ ہے. خدا کی مرضی پوری کرنے کے بعد، اس کا مطلب ہے فرما برداری. میں کبھی کبھی کلام کی منادی کرتے ہوئے پرجوش ہو جاتا ہوں. یہ مجھے ان تجربات اور واقعات کی یاد دلاتا ہے جو میرے خدا کے ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ فرما برداری انتظار کو ختم نہیں کرتی. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر میں سب کچھ ٹھیک کروں تو کیا یہ ابھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یسوع کوئی جن نہیں ہے. آپ بائبل کو 3 بار رگڑ کر 3 آیات نہیں پڑھتے کہ بس سب کچھ ہو جائے گا. فرما برداری انتظار کو ختم نہیں کرتی. خدا کہتا ہے کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہے. جینے کا وقت ہے، مرنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت ہے. آپ وائز کی کتاب میں جا کر تمام اوقات پڑھ سکتے ہیں. بونے کا وقت ہے اور کاٹنے کا وقت ہے. لیکن فرما برداری انتظار کو ختم نہیں کرتے. ابراہم کو طویل انتظار کرنا پڑا. آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں. رومیو باب 4 آیات 18 سے 21. جس نے ناامیدی میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ وہ کلام کے مطابق بہت سی قوموں کا باپ بنے. تیری نسل ایسی ہی ہوگی. یہ وہی ہے جو خداوند نے اسے بتایا تھا، اور ایمان میں کمزور نہ ہو کر اس نے اپنے اب مردہ بدن کا خیال نہ کیا.
وہ نسل پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ تقریباً 100 سال کا تھا تو اس نے اپنے اب مردہ ہو چکے جسم پر غور نہیں کیا، اور نہ ہی سارا کے رحم کی مردگی پر۔ اب یہ سنیں، یہ کافی دلچسپ ہے جو لفظ انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے۔ وہ بے یقینی کی وجہ سے خدا کے وعدے پر نہیں لڑکھڑایا۔ بے یقینی آپ کی چال پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کو لڑکھڑانے، ٹھوکر کھانے پر مجبور کرتی ہے، اس طرح نہ چلنے پر کہ آپ میں اعتماد پیدا ہو، یا شاید ان لوگوں میں بھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بے یقینی کی وجہ سے خدا کے وعدے پر نہیں لڑکھڑایا، بلکہ ایمان میں مضبوط رہا، خدا کی تمجید کی، اور اسے پورا یقین تھا کہ جس کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اب وہ 100 سال کا ہے، اس کا جسم نسل پیدا نہیں کر رہا، اس کی بیوی بوڑھی ہے، اس کا رحم بانجھ ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی بلکہ کچھ عرصے سے بانجھ رہی ہے۔ لیکن اب وہ توجہ مرکوز نہیں کر سکا۔ میں ابراہیم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے بوڑھے جسم یا اپنی جھریوں والی، شاید اس عمر میں بدصورت نظر آنے والی بیوی پر توجہ نہیں دے سکا۔ او خواتین مجھ سے ناراض نہ ہوں، خطوط اور کارڈز بھیجتے، لیکن وہ بوڑھی لگ رہی تھی۔ لیکن اس نے یقین کیا، اس نے انکار کر دیا، کیونکہ جب آپ طوفانوں کو دیکھتے ہیں پترس کی طرح تو آپ پانی میں ڈوب جائیں گے۔ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کے بدلنے کے لیے آپ خدا پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ خدا پر توجہ دینے کے بجائے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس نے ایسا یقین کیا کہ اس نے اس کے جسمانی بدن کو بدل دیا، اسے اندر سے جوان اور قابل بنا دیا۔ یہ دراصل اس کی اپنی نسل تھی۔ یہ مسیح کی طرح کا معجزہ نہیں تھا جو خدا کی طرف سے فراہم کردہ بیج تھے۔ اور جو بات مجھے دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابراہیم کا مطالعہ کریں، ان کی بیوی جو اتنی بوڑھی تھی کہ بچے نہیں پیدا کر سکتی تھی، پہلے بانجھ تھی لیکن اب اس کا رحم مردہ ہو چکا تھا۔ وہ اتنی جوان اور پرکشش نظر آنے لگی کہ جب اس نے سفر کیا تو بادشاہ اس کی بیوی کو حرم کے لیے چاہتے تھے۔ خدا دوبارہ جوان کر سکتا ہے، وہ چھینی ہوئی یا کھوئی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔ کیا کھو گیا ہے وقت کے ساتھ خدا بحال کر سکتا ہے۔ اس سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں بس چلاؤں۔ میں کچھ چیزوں کی بحالی کے لیے خدا پر یقین کر رہا ہوں۔ میں نے غلط انتخاب کیے، میں نے اسے صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ یار، خداوند اسے بحال کر جسے کیڑے کھا گئے اور جسے عقاب نے چرا لیا۔ جو کچھ چلا گیا ہے خداوند، اور مجھے وہ موقع دے کہ جو چوری ہوا ہے اسے بحال کر سکوں۔ مجھے وہ کتابیں لکھنے دے، مجھے وہ کنونشنز کرنے دے، مجھے جانے دے۔ آپ جانتے ہیں، جب میں قبر میں جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میری قبر زمین پر سب سے غریب جگہ ہو۔ جیسے کہ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ پوچھنے کا شکریہ۔ میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھ میں ایک نظم، ایک واعظ، ایک کتاب بھی باقی نہیں رہے گی۔ وہ سب کچھ جو خدا نے مجھ میں رکھا ہے مفت پایا، مفت دیا۔ وہ سب کچھ جو خدا نے آسمان سے مجھ میں رکھا ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا آسمان کے ساتھ جڑ جاؤ، تقسیم کار بن جاؤ۔ ہر وہ چیز جو وہ چاہتا تھا کہ میں تقسیم کروں، جو اس نے مجھ میں رکھی ہے، میں نے اسے تقسیم کر دیا ہے۔ یہی میرا مقصد ہے۔ لیکن کبھی کبھی، تقریباً ہر وقت، خدا آپ کو جو کچھ دیتا ہے وہ بیج کی صورت میں دیتا ہے۔ آپ کو در حقیقت غور و فکر کے ذریعے اسے جگہ دینی ہوتی ہے۔ اور غور و فکر ایک طرح سے پانی دینا ہے، خیالات کو پانی دینا۔ اگر آپ برائی پر غور کریں گے تو آپ پانی دے رہے ہیں اور ایک بری فصل اگائیں گے۔ اگر آپ اچھائی اور خدا کی باتوں پہ غور کریں گے تو آپ اسی پہ دھیان دیں گے۔ اسے بڑھنا ہی ہوتا ہے، بیج کو مرنا پڑتا ہے، اور آپ جانتے ہیں، اور یہ اس طرح مرتا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا اس لیے یہ وہاں نہیں ہے۔ یہ آپ کے یہ کہنے سے مرتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ وہ بے یقینی کی وجہ سے خدا کے وعدے پر نہیں لڑکھڑایا، بلکہ ایمان میں مضبوط رہا اور خدا کی تمجید کی۔ کیا آپ کی بے یقینی نے آپ کو لڑکھڑانے پر مجبور کیا ہے، یا شاید لنگڑا کر چلنے پر؟ میں اس لنگڑاہٹ کی بات نہیں کر رہا جو یعقوب کو ہوئی تھی، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی تھی اور اس نے اس کی ران کو چھوا تھا، بلکہ میں اس لنگڑاہٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنی بے یقینی کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ آپ اتنی دلیری سے نہیں چل رہے، آپ جانتے ہیں۔ جب آپ کو پکا یقین ہو کہ خدا آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آپ کے قدموں میں ایک طرح کی تیزی اور خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہ نہیں لڑکھڑایا، اس کے قدموں میں تیزی رہی، اور اس نے کہا یار، مجھے معلوم ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا۔ اور اس بات کا پورا یقین رکھتے ہوئے کہ جس کا اس نے وعدہ کیا تھا خدا اسے پورا کرنے پر قادر تھا۔
آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ خدا وہ پورا کر سکتا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ابراہم نے حقائق سے نظریں نہیں چرائیں۔ اب سنیں، اس نے حقائق کو وعدے پر حاوی ہونے دینے سے انکار کر دیا۔ حقائق یہ تھے کہ وہ بہت بوڑھا تھا، وہ بہت بوڑھی تھی۔ وعدہ یہ تھا کہ چاہے آپ کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، میں آپ کو عطا کروں گا۔ آپ کی بیوی حاملہ ہوگی، آپ اس میں بیج ڈالیں گے، اس کا بیضہ بنے گا، اس کا انڈا نیچے آئے گا، وہ بیج اس سے ملے گا، انڈے سے ٹکرائے گا اور وہ حاملہ ہو جائے گی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ میرے خدایا، اب مجھے یقین ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ بوڑھوں جیسی آوازیں نکالتے ہوئے اٹھ رہا ہوگا، اور وہ بوڑھی عورتوں جیسی آوازیں نکالتے ہوئے اٹھ رہی ہوگی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ کرتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں خدا پر بھروسہ کروں گا، خدا پر یقین رکھوں گا۔ ہار مت مانے، پرجوش ہو جائیں، کچھ حمد و ثنا کی موسیقی لگائے۔ جب شک آئے تو حمد کے ذریعے اسے نکال دیں۔ کیا آپ نے مجھے سنا؟ جب شک آئے تو اسے پکار کر دور کر دیں۔ اپنے شکوک پر شک کریں، خدا کے وعدوں پر نہیں، اور چیزوں کے بارے میں پرجوش رہیں۔ ابراہم نے حقائق سے پہلو تہی نہیں کی، اس نے حقائق کو وعدے پر حاوی ہونے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ایسے وقت آتے ہیں جب جذبات ایمان سے ٹکراتے ہیں۔ ایمان جذبات کو ختم نہیں کرتا، آپ اب بھی ان کا تجربہ کریں گے، لیکن ایمان کو ان جذبات پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ اور میں نے یہ پہلی بار تب پڑھا تھا جب ایمان تھک جاتا ہے کا پہلا حصہ کیا تھا۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں، داؤد زبور کے 42ویں باب کی 5ویں آیت میں اپنی روح سے کلام کرتا ہے، اے میری جان تو کیوں اداس ہے، اور تو میرے اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ میں اس کے چہرے کی مدد کے لیے اب بھی اس کی ستائش کروں گا۔ داؤد نے اپنی جان کو رہنمائی نہیں کرنے دی۔ اس نے اس سے بات کی، آپ کو مایوسی کا مقابلہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی مایوسی کا مقابلہ کریں، اپنی سوچ کا رخ بدلیں اور اپنی توجہ کو قابو میں رکھیں۔ دوبارہ خدا کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ میں دراصل آج اپنے پوتوں کو اسکول لے گیا تھا، اور واپسی پر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں روزہ شروع کر رہا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں، خدا کو تلاش کر رہا ہوں، اور ایک خیال آیا اور مجھے لگا یہ ایسا خیال نہیں تھا جو خدا کو پسند آتا۔ میں نے سوچا یہ میرے دل میں نہیں ہے۔ وہ دشمن آ رہا تھا۔ میں نے کہا خاموش ہو جو، یہاں سے چلے جاؤ، میری گاڑی سے باہر نکلو۔ میں ان چیزوں پر غور کروں گا جو پاک ہیں، جو منصفانہ ہیں، جو مقدس ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات ہے، اگر کوئی نیکی ہے، تو میں ان چیزوں پر غور کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس کا مقابلہ کیا، غلط خیال کا، اپنی سوچ کا رخ دوبارہ خدا کی طرف، کلام کی طرف موڑ دیا، اور میں نے اپنی توجہ کو قابو میں کیا۔ میں خدا کی باتوں پر غور کروں گا جو اسے پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ایمان تھک جاتا ہے تو ہمارے پاس تجدید کا ذریعہ ہوتا ہے۔ طاقت کی تجدید ہونی چاہیے، اسے بنایا نہیں جاتا بلکہ اس کی تجدید ہونی چاہیے۔ یسیہ 40:29-31۔ سنو میرے دوستو، وہ جو کہ خدا باپ ہے، وہ تھکے ہوئے کو قوت دیتا ہے، اور جن کے پاس طاقت نہیں ان کی طاقت بڑھاتا ہے۔ یہاں تک کہ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور مان پڑ جائیں گے، اور جوان آدمی بالکل گر جائیں گے۔ لیکن جو خداون کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کو تازہ کریں گے۔ وہ عقابوں کی طرح پروں کے ساتھ اوپر اڑیں گے۔ وہ دوڑیں گے، وہ تھکیں گے نہیں، اور وہ چلیں گے اور ماند نہیں پڑیں گے۔ انتظار کرنا ضائع کرنا نہیں ہے۔ میں یہ دوبارہ کہوں نا، انتظار کرنا ضائع کرنا نہیں ہے، یہ تجدید کرنا ہے۔ لفظ تجدید تبادلے کا تصور رکھتا ہے۔ آپ اسے اپنی کمزوری دیتے ہیں، وہ آپ کو اپنی طاقت دیتا ہے۔ کافی اچھا سودا ہے۔ صلیب دراصل عظیم تبادلے کی جگہ ہے۔ آپ اسے اپنی تھکن دیتے ہیں، وہ آپ کو طاقت دیتا ہے۔ آپ اسے اپنا شک دیتے ہیں، وہ آپ کو ایمان دیتا ہے۔ آپ اسے اپنی بے اعتقادی دیتے ہیں، وہ آپ کو مزید ایمان دیتا ہے۔ آپ اسے اپنی نااہلی دیتے ہیں، وہ آپ کو اہلیت دیتا ہے۔ آپ اسے اپنی ناپاک راست بازی دیتے ہیں، وہ آپ کو اپنی راست بازی دیتا ہے۔ یہ ایمان کے ذریعے آپ کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں میں مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی ہوں۔ لیکن وہ دراصل جب ہم تھکے ہوئے اور ماندہ ہوتے ہیں تو ہمیں آرام پانے کے لیے آنے کی دعوت دیتا ہے۔ متی باب 11:28-30۔ اے محنت کشو اور بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، اور یہ خدا کلام کر رہا ہے، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتل ہوں، اور تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔
کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ غور کریں، سکون فرار میں نہیں ملتا، یہ تعلق میں ملتا ہے۔ قائم علمہ، مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا، کلام کہتا ہے۔ لیکن یہ مستقل ایمان کا راز ہے۔ یوحنا باب 15 آیت 4 سے 5، مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جیسے ڈالی خود سے پھل نہیں لا سکتی جب تک وہ انگور کی بیل میں قائم نہ رہے، تم بھی نہیں لا سکتے جب تک تم مجھ میں قائم نہ رہو۔ میں انگور کی بیل ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ وہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر آپ اسے دیکھیں کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ تھک بھی جائیں تو آپ کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں اور الگ ہو جائیں اور ہلاکت کی طرف پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایمان کوشش سے زندہ نہیں رہتا، یہ تعلق سے زندہ رہتا۔ مسیح کے ذریعے باپ سے تعلق۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں، مجھے کبھی کبھی بس دباؤ محسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ دباؤ۔ خیر، مجھے آپ کو بتانے دیں اور دباؤ کے مقصد کے بارے میں بات کرنے دیں۔ رومیو باب 5 آیات 3 سے 5۔ اور نہ صرف اتنا، بلکہ ہم مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ مصیبت صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر تجربہ، اور تجربہ امید، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ خدا کی محبت روح القدس کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ کی آزمائش خالی نہیں ہے، یہ صبر، کردار اور امید پیدا کر رہی ہے۔ چھوڑنا مت۔ میں یہ کہوں گا، بس پورے پیغام میں اس چھوٹے سے جملے کا بیج بوتا رہوں گا، چھوڑنا مت۔ خدا پر اپنا ایمان قائم رکھیں۔ آخری پکار میرا خیال ہے یہ ہوگی اگر آپ کہیں کہ آخری پکار دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ عبرانیوں 12 آیت 3۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے خلاف گنہگاروں کی ایسی مخالفت برداشت کی، تاکہ تم تھک نہ جاؤ اور اپنے دلوں میں ہمت نہ ہارو۔ دوسرے لفظوں میں، ہمارا رہنما، ہمارا چیمپئن، ہمارا مسیحا، مسیح نجات دہندہ، خدا کا بیٹا، جو باپ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو گناہ گاروں نے اس کے خلاف کیا، ہر جنگ، ہر آزمائش۔ تو وہ کہتا ہے، حوصلہ رکھو، میں نے دنیا پر فتح پا لی ہے۔ آئیے اس کے نقش قدم پہ چلے۔ فرض کریں انہوں نے نفرت کی، انہوں نے پہلے اس سے نفرت کی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے، اس کے خلاف جنگ ہوگی، آپ کے خلاف جنگ کی، لیکن مسیح میں آپ پھل لائیں گے، چاہے ایسا لگے کہ قحط ہے، چاہے ایسا لگے کہ خشک سالی اور مصیبت ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں جم میں ہونے جیسا ہے، جہاں آپ پش اپس، سٹ اپس اور جمپنگ جیکس کر رہے ہوں۔ آپ بالکل ویسے ہی باہر نکلیں گے جیسے کوئلے کے ٹکڑے پر دباؤ آخرکار اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ چمکتے ہوئے باہر نکلیں گے۔ عبرانیوں باب 12 آیات 12 سے 13۔ اس لیے اپنے لٹکے ہوئے ہاتھوں اور کمزور گھٹنوں کو اٹھاؤ اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ وہ جو لنگڑا ہے راستے سے نہ ہٹ جائے بلکہ شفا پائے۔ یہ ایک حکم ہے، کوئی مشورہ نہیں میرے دوست۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے موقف کو مضبوط کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ آپ کہتے ہیں لیکن میں خدا کو نہیں سن سکتا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بس اس آخری بات پر عمل کرتے رہیں جو اس نے آپ سے کہی تھی۔ جو آپ نے آخری بار سنا تھا اسی پر قائم رہے، اور یہ یاد رکھیں جب آپ اس زبانی آواز کا انتظار کر رہے ہوں تو وہ ہمیشہ نہیں آئے گی۔ وہ آ سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں آتی۔ خدا کے کلام میں غرق ہو جائیں اور اسے آپ سے بات کرنے دیں۔ میں نے ایک بار ایک آدمی کو کہتے سنا، اگر آپ اس کی کہی ہوئی باتوں کا احترام نہیں کرتے تو وہ آپ سے مافوق الفطرت یا فطری طور پر کیوں بات کرے؟ تو کلام کا احترام کریں، کلام پڑھیں، اس میں کھو جائیں، ہار نہ مانیں، ڈٹے لیں۔ ایمان آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے موقف کو مضبوط کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ آپ تھک سکتے ہیں لیکن آپ ختم نہیں ہوئے۔ آپ بیزار ہو سکتے ہیں لیکن آپ اب بھی بلائے گئے ہیں۔ آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں لیکن خدا اب بھی آپ میں مضبوط ہے۔ یہ صحیح ہے، وہ آپ میں ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12:9۔ اس نے مجھ سے کہا، اب میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کا ایمان تھک گیا ہے میرے دوست، یہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف تھک گیا ہے۔ سکون کی جگہ پر واپس آئے، لیٹ لائیں، دباؤ، خوف اور جدوجہد کو چھوانے،
اس کی موجودگی، اس کی طاقت اور اس کے اطمینان کو تھام لیں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہر تھکے ہوئے دل کو دیکھ، تو ہر خاموش جنگ کو جانتا ہے۔ ان کو مضبوط کر جو ہمت ہارنے والے ہیں، ان میں نئی روح پھونک جو خالی پن محسوس کرتے ہیں، ان کو بحال کر جو نڈھال محسوس کرتے ہیں۔ ایمان کو دوبارہ ابھرنے دے، انسانی کوشش سے نہیں بلکہ تیری روح سے، تاکہ وہ ہار نہ مانے، وہ بے ہوش نہ ہو اور وہ ثابت قدم رہیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یار، مجھے امید ہے کہ آج کی اس تعلیم نے آپ کو برکت دی ہوگی، لیکن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ یا شاید آپ نے کبھی مسیح کو قبول نہیں کیا، آپ نے اس بارے میں سوچا ہے، آج ہی وہ دن ہے۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگیں، کہیں: پیارے آسمانی باپ، میں ہر اس شخص کو معاف کرنے کا شعوری فیصلہ کرتا ہوں جس نے کبھی مجھے دکھ پہنچایا یا میرے ساتھ برا کیا۔ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے موا اور تو نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ میرے خداوند اور نجات دہندہ بن جاؤ، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں اپنی زندگی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا خداوند بن جائے۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، ان الفاظ کو دہرائیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ ابھی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے یا ابھی خداوند کے لیے اپنی زندگی کی تجدید کی ہے تو اب وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اندھی ہے، کان بہرا ہے، نظر کمزور ہے، رسولی یا بیماری یا جوڑوں کا درد یا برسائٹس ہے، درد چاہے جیسا بھی ہو، اگر ممکن ہو تو اپنا ہاتھ اسی جگہ رکھیں جہاں درد ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا اور آپ کمرے میں ہیں تو برائے کرم اپنا ہاتھ وہاں رکھیں۔ دعا کے بعد کوشش کریں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ پڑھیں، سنیں، بولیں، ٹیومر کے پھیلاؤ اور سائز کو دیکھیں، درد کو چیک کریں۔ میرا یقین ہے کہ آپ یہاں صرف 1 سیکنڈ میں معجزہ دیکھیں گے۔ اے باپ، یسوع کے نام پر میں ہر لعنت، جادو یا سحر کو توڑتا ہوں۔ میں ظلم، ڈپریشن اور ذہنی عدم استحکام حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام پر ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ خداوند، میں آپ سے ان کے ہر اس گناہ کو معاف کرنے کی درخواست کرتا ہوں جو موت کا گناہ نہیں ہے۔ میں اندھی روحوں، بہری اور گونگی روحوں کو ڈانٹتا ہوں۔ میں یسوع کے نام پر ہر طرح کے گٹھیا، برسائٹس، فائبرومائلجیا، ہر دائمی درد، بچوں کی ذیابیطس اور بچوں کے گٹھیا کو ڈانٹتا ہوں۔ ذیابیطس شفا پائے۔ میں ہر روح کو ڈانٹتا ہوں جو ہر لبلبے پر ہے۔ میں پتے اور گردے کی پتھری کو گھل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ پر سے جادو ٹونے کی اس لعنت کو توڑتا ہوں یسوع مسیح کے نام پر۔ میں تمام ٹیومر، رسولیوں اور ہرنیا کو گھل جانے اور جسموں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں واپس آنے سے روکتا ہوں۔ کینسر، دل، پھیپھڑوں، جگر، گردوں، خون اور ہڈیوں کی بیماریاں، میں تمہاری طاقت توڑتا ہوں۔ ان لوگوں کو ابھی چھوڑ دو۔ تخلیقی معجزات، وہ اعضاء جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے، آنکھیں، اندرونی کان، کان کے پردے، یہ تمام شفائیں یسوع کے نام پر۔ کووڈ کے طویل مدتی اثرات، پھیپھڑے ابھی شفا کا ہیں، ایمفیسیما آ جاؤ۔ میں سانس کی بحالی کا حکم دیتا ہوں۔ آپ کی ٹانگوں میں طاقت، آپ کے ٹخنوں میں طاقت آئے۔ اس بیماری کے بستر سے باہر نکلے، اس بستر سے، اس ویل چیئر سے باہر نکلے۔ میں تاریکی کی تمام طاقتوں کو حکم دیتا ہوں، آپ سے دور ہو جائے یسوع کے نام پر۔ ٹھیک ہے، وہ کرنا شروع کریں جو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اس بازو کو اٹھائیں، اس ہاتھ کو کھولیں اور بند کریں۔ اپنے پاؤں، اپنی ٹانگیں ہے، اڑیے۔ کسی کی مدد لیں کیونکہ آپ تھوڑی کمزوری محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اب چلنا شروع کریں، کرنا شروع کریں، دیکھیں، سنیں، بولیں۔ جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش تھا، میرا یقین ہے کہ خدا کے معجزات آج آپ کے پاس آئیں گے۔ یار، اسکرین پر ایک نمبر ہے، اسکرین پر ایک ای میل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے یسوع کو اپنا رب اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، یا شاید آپ کچھ عرصے سے رب سے دور تھے اور آپ واپس آئے اور کہا، میں نے رب کے ساتھ ایک نیا عہد کیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور میرے کان سنتے ہیں۔ آپ کی جو بھی گواہی ہے برائے کرم ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم خوشی منانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ سب کچھ وہاں نہیں ڈالنا چاہتے، یہ جانے بغیر کہ یہ کسی تک پہنچ رہا ہے یا کسی کو متاثر کر رہا ہے۔ ارے میرا یقین ہے کہ خدا نے آپ کو چھوا ہے اور آپ کو آج ہمت نہ ہارنے کی ترغیب ملی ہے۔ کہیں ارے آپ جانتے ہیں کیا، خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ وہ عظیم میں تھا نہیں ہے، وہ عظیم میں ہوں۔
ارے اگلی بار تک یہ ڈاکٹر برائن ایڈمز ہیں اور میں آپ کے لیے ہر روز معجزات کی توقع کر رہا ہوں اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ بائبل پر یقین رکھنے والے چرچ میں جائیں، کلام پڑھنا شروع کریں، اپنے مالیات، اپنی صحت، بس سب کچھ پیش کر دیں، عاجزی اختیار کریں اور سب کچھ رب کے حوالے کر دیں۔ میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے نجات دہندہ بنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے رب بنیں، میرے راستے کی رہنمائی کریں، جو آپ چاہیں وہ کریں۔ میں عاجزی سے آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ ارے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، بس چند سیکنڈ باقی ہیں۔ اگلی بار جب آپ ایمان اب ہے پر ہوں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔